हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और करबला अल मुक़द्दसा से हमारे साथ आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफी साहब मौजूद हैं। क़िबला एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे, सलाम अर्ज़ करें। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें। क़िबला अपनी गुफ्तगू को जहाँ पर रोका था वहीं से इसको मुत्तसिल करेंगे और बात हो रही थी कि दुश्मन जो है वो ज़ियारत अर्क़ीज़ से खौफ़ज़दा क्यों है। बहुत उम्दा जवाब आपने दिया, जो असल हक़ाइक़ हैं उनको जो है वो बरमला किया। इतना मुनज़्ज़म इज्तिमा जो कि पूरी दुनिया में अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा और सबसे मुनज़्ज़म इज्तिमा होता है जिसमें कोई जो है वो किसी के साथ जो है वो एक हैपनिंग नहीं होती, किसी का माल चोरी नहीं होता, बड़े ज़ियाफ़त के और ताम और क़याम के जिस तरह से जो मनाज़िर देखने में आते हैं, एक-दूसरे के साथ हमदर्दी की जा रही होती है, पानी पिलाया जा रहा होता है, खाने मुख्तलिफ़ किस्म के खिलाए जा रहे होते हैं, पैर दबाए जा रहे होते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है? एक गरीब मुल्क है, जंग ज़दा मुल्क रहा है, इकॉनमी भी इतनी अच्छी नहीं है, मगर इतने एक लार्ज नंबर की मेहमान नवाज़ी करता है, उनका इस्तक़बाल करता है, करोड़ों में ज़ायरीन होते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ऊसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्म उमूरिकुम। इमाम अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान मुबारक है, जिसमें आपने इरशाद फ़रमाया कि मैं आपको अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ और अपने अम्र और तमाम जितने भी आपके काम हैं, उनके नज़्म व ज़ब्त की वसीयत करता हूँ। तो यकीनन अल्लाह अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों को और बल्कि पूरी इंसानियत को एक मैसेज दिया कि हर काम सिस्टम और उसको नज़्म व ज़ब्त के साथ अगर किया जाए, तो उसके समरात भी ज़्यादा होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और एक-दूसरे के हुकूक के ऊपर तजावुज़ भी नहीं होता और अफ़रा-तफ़री और इस तरह की तमाम कंडीशन से इंसान जो है वो बाहर रहता है। मैं समझता हूँ ये जो 1400 साल से अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने तरबियत किया है अपने चाहने वालों को, और ख़ुसूसन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम और बिलअख़स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारत है, वो सदियों से जारी व सारी है। और मशी भी अगर हम बल्कि इस दौर में मीडिया के इस दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे पुराने यानी ईयर्स की मशी भी पिक्चर्स में नज़र आती है। तो ये नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला जारी है। और फिर ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत पे ख़र्च करने का जो अजर रिवायात में ज़िक्र हुआ है, वो लोगों के लाशऊर के अंदर मौजूद है। फिर ख़ुसूसन अरब कंट्रीज़ के अंदर एक ज़ियाफ़त और सखावत वाला जज़्बा इनकी नस्लों के अंदर आ रहा है। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जो बुनियाद हैं सल्लल्लाहु सखावत व करम व जूद के, तो उन हस्तियों की अमली सीरत से लोगों ने सीखा। और इससे बढ़कर जो रसूल इस्लाम ने इरशाद फ़रमाया था, इन्ना लिल हुसैन हरारा फ़ी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क की गर्मी मोमिनों के दिलों में है जो कभी ठंडी नहीं होगी। तो ठंडी जब नहीं मौला होगी। हुसैन अल्लाहु का अकबर। नाम आता है, मौला हुसैन की ज़ियारत का नाम आता है, तो इश्क हुसैन की वजह से लोग अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपने घर, जो कुछ उनकी मिल्कियत में होता है, वो खिदमत हुसैन अलैहिस्सलाम में लगा देते हैं। ये वो इश्क बेशक। हुसैन की गर्मी का नतीजा है। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि इतने बड़े इज्तिमा के लिए वो खाना-पानी और सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना, उनकी रिहाइश, उनकी बाकी सहूलियात का ख़्याल रखना, तो एक तो इलाही जो है ना वो गैबी हाथ भी है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुद इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम की वसल्लम। नज़र है अपने ज़ायरीन पे, और एक ख़ास बरकत पैदा होती है। यानी इस तरह के इज्तिमाआत में और इस तरह के उमूर में ख़ास बरकत पैदा होती है और खाने में बरकत होती है, और नज़्म व-ज़ब्त इस वजह से ज़्यादा पैदा हो जाता है कि सब चूँकि एक मकसद की तरफ जा रहे हैं, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सब एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। जैसे कुरान ने कहा, इन्नमल मोमिनून इख़्वा, कि तमाम मोमिन एक-दूसरे के भाई-भाई हैं। बल्कि यहाँ तक मनाज़िर नज़र आते हैं कि जहाँ से ज़ाहिर, मैंने अभी भी जब हरम से वापस आ रहा था, तो मैंने वो मनाज़िर देखे कि जहाँ से वो मातमी काफ़िले गुज़रे हैं, जहाँ से ज़ाहिर गुज़रे हैं, वहाँ से लोग ख़ाक इकट्ठी करके ले जा रहे थे, क्योंकि मौला हुसैन अल्लाहु अलैहिस्सलाम अकबर। की कब्र की मिट्टी में अल्लाह ने शिफ़ा रखी है। और आयतुल्लाह जज़ायरी जो हैं, क़सस व ख़वातिर किताब के अंदर मैंने ये वाक़या पढ़ा था, उनकी आँखें मुतालिया करके उस ज़माने में चाँद की रोशनी पे मुतालिया करते थे, तो उनकी आँखों की हाय! बीनाई ख़त्म हो गई। वो बसरा से उस वक़्त ट्रेन आती थी करबला की तरफ, वो ट्रेन से आ रहे थे, रास्ते में ज़ुव्वार जब करबला के लिए
ٹرین کے اوپر سوار ہوئے تو ان کے پاؤں کی جو جن دیہاتوں سے وہ سوار ہوئے تھے، پاؤں پہ وہ لگی ہوئی ہاں، گرد و غبار اور مٹی کو آیت اللہ جزائری نے لیا اور اپنی آنکھوں میں ڈالا، اور ان کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہوئی کہ پھر کبھی خراب ہوئی نہیں۔ تو یہ سبحان برکات اللہ اکبر، ظاہر امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ حسین علیہ اور السلام، دیکھیے وہ مشہور و معروف واقعہ ہے، شعراء نے بھی اس پہ جو ہے باقاعدہ اپنا شاعری بھی کی ہے کہ ایک شخص نے منت مانی تھی کہ میں جو ہے اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو ظاہرین امام حسین کا قاتل بناؤں گا، نعوذ باللہ، چونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، اور جب وہ جوان ہوا تو باپ نے کہا اپنی منت کو پوری کرو، اور اس زمانے میں وہ قافلوں کے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اسے نیند آ گئی، قافلہ لیٹ ہو گیا، قافلہ گزر گیا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم لے جا رہے ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ شخص جہنم نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے جسم کے اوپر زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک پڑ گئی ہے۔ تو یہ اللہ اکبر، ساری برکات جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی، اور تمام نظم اور جو اجتماع ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور گورنمنٹس جو ہیں وہ ان کو نظم و ضبط نہیں دے سکتی، کبھی آگ لگ جاتی، کبھی بھگدڑ مچ جاتی، کبھی بندے مارے جاتے ہیں، لیکن اتنے عرصے سے جو 40 کی کروڑوں، اس سال بھی 1,40,00,000 کی رپورٹ ہے کورونا کے ہوتے ہوئے، اور پوری دنیا سے جو لوگوں کو ویزا ملنا تھا وہ ٹائم پہ جب نہیں ملا، اور تو بہت کم لوگ آئے، اس کے باوجود جو ہے پورے عراق سے 1,40,00,000 کا اجتماع اتباع عباسیہ کی طرف سے سبحان اللہ، ریگولرلی باقاعدہ رسمی طور پہ بیان جاری ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع دنیا میں اس الحاج کا بھی بالکل بہت کم اجتماع تھا، کورونا کے باوجود یہ مولا اچھا حسین ایک علیہ کروڑ السلام چالیس لاکھ اللہ کے ذکر۔ ایک ہاں 1,40,00,000 لوگ جمع ہوئے کورونا کے ہونے کے باوجود، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مطلب عاشورہ پہ بھی تھے، اس کے بعد معاملات کیا تھے؟ کیونکہ کورونا تو وہاں پہ بہرحال ہے، لوگ مریض بھی ہو رہے ہوں گے، تو عاشور پہ بھی ایسا ہی موب آیا تھا، اور اس کے بعد 40 پہ پھر آیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں آج بھی ایک بورڈ موثق شخص کی رپورٹ کے مطابق کربلا میں الکفیل ہاسپٹل ہے جو بہت جی ہاں، ایڈوانس ہاسپٹل سمجھا جاتا ہے اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے انڈر ہے۔ وہاں کے ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق کہ عاشور کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت زیادہ کیسز آئیں گے کرونا کے، اور حالات ہزاروں سے نکل کے لاکھوں تک چلی جائے گی، لیکن وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ مجھے کل ملی ہے الکفیل کے ہاسپٹل کے، کہ وہ حیران ہوئے کہ بالکل نارمل جیسے پہلے سلسلہ جا رہا تھا اسی طرح سلسلہ جا رہا ہے، کوئی کیسز نہیں بڑھے، بلکہ جو مریض کوئی آتے بھی تھے جو ہے نا عام روٹین وائز، اس میں وہ 3 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو کے چلے جاتے تھے، اور ان کو دیا کیا جاتا تھا مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے اندر جو ان کی زری کے ارد گرد پانی ہے، اس پانی کو اللہ لوگوں کو اکبر، دیا جاتا تھا اور لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو سبحان اس اللہ، مقام سبحان پہ اللہ، میں اتنا جی آج جو 40 کا رش اور کئی دنوں سے بلکہ یہ جاری ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40 کی زیارت کر کے، یعنی 2 3 4 دن پہلے سے وہ لوگ واپس جانا بھی شروع ہو جاتے ہیں، جو دور دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں بہت سارے امور کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا رش ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے جو عشق اور محبت کی گرمی ہے، اس عشق کی وجہ سے لوگوں کو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوا، نہ کرونا کا، نہ کسی اور مرض کا، نہ کوئی ایسی حالت، بلکہ لوگوں نے ظاہری طور پہ کوئی خاص اتنے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے، لیکن یہ مولا حسین کے یہاں حرم کی اور مولا عباس کے حرم کی اور کربلا کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے کوئی کسی قسم کی مرض یہاں سامنے نہیں آئی، نہ کرونا کیس اور نہ دوسرے کوئی اور کیس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور مصائب بھی سننے ہیں جو ہمیں 40 ہے۔ تو قبلہ شفا امراض اور زیارت 40 کا آپ نے ربط جو ہے وہ بڑی واضح الفاظ میں اس کو بیان کیا، اور یقیناً اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز کا خیال نہ رکھیں جو حکومتیں ایس او پیز بتا رہی ہیں، جو ماہرین، جو اطباء، جو ڈاکٹر ایس او پیز بتا رہے ہیں۔ ماسک بھی پہننے ہیں، گلوز بھی پہننے ہیں، سینیٹائز بھی کرنے ہیں، ہاتھ بار بار دھونے بھی ہیں، ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس بھی کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔
قبلہ اربعین واک عراق سے نکل کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں گلی کوچوں میں ہر جگہ پھیل گئی ہے، چھوٹے بڑے تمامی شہروں میں زیادہ تر ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں، خصوصاً پاکستان میں تو جو ہے وہ جگہ جگہ ہر شہر میں اربعین کے جلوس سے پہلے ایک مشی بھی کی گئی ہے، اس کی فوٹیج انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب ہیں، مل سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک اربعین سے پہلے ایک واک کا رواج جو ہے وہ ایک پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی، چونکہ یزیدیت نے عاشور اور اس کے بعد کے جو حالات ہوئے، انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا تھا خصوصاً پاکستان کے اندر، اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ یزداری کو روکا جائے، ختم کیا جائے، کیسز کیے اور کیسز کرنے کی دھمکیاں دیں اور بہت ساری دھمکیاں دی گئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے بڑے بڑے یزیدوں نے جب امام زین العابدین علیہ السلام، ہم تو ان ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جب ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کو کوفے میں قتل کی دھمکی دی، تو امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ آج تجھے پتہ نہیں ہے ابن زیاد، القتل لنا عادہ و کرامتنا من اللہ شہادہ، کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ اب القتل تحددنی، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ تو ان لوگوں کو 1400 سال گزر گئے، یزیدیت کے جو بھی جرثومے اور وارث ہیں، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس مذہب تشیع کے جو بزرگان اور رہبران اور جو قائدین ہیں، جو امام ہیں، جو رہبر ہیں، ان کی سیرت بھی شہادتوں سے بھری پڑی ہے اور شجاعت سے، اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے حوبداروں کی زندگیاں بھی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ ہمیشہ قربانیاں دی، شہادتیں پیش کی، موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور کربلا سے درس جو ہمیں ملتا ہے، سب سے بڑی مولا علی کی شجاعت کا جذبہ بھی مومنوں کے اندر یقیناً موجود ہے، لیکن کربلا کے اندر جو شجاعت اور شہادت کا درس جو ہے ہر مومن کے دل کے اندر جو ہے، خصوصاً مولا حسین علیہ سبحان السلام کے اللہ، نام کے اوپر، میں نے شاید اگلے دن بھی واقعہ عرض کیا تھا اور اکثر میں مجالس میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ عابد شاکری مولا حسین کے سامنے اپنی زرہ اتارتے ہیں اور کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا، اللہ اکبر، پھر اپنی تلوار بے پھینک شک، دیتے ہیں، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آتا۔ کوفے کے مشہور جو ہے وہ جنگجو تھے اور بہادر تھے، جب کوئی مقابلے میں نہ آیا تو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کسی نے کہا اجننت یا آبس، اے آبس کیا تو مجنون ہو گئے؟ تو تاریخی جملہ جو آبس نے کہا وہ ہر عاشق حسین کا وہ جملہ ہے، کہا اللہ حب اکبر، الحسین اجننی، مجھے حسین کی الجننی، محبت نے مجنون کر دیا ہے۔ تو یزیدیوں کو اللہ اکبر، 1400 سال سے سمجھ نہیں آئی کہ یہ حسینی کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کربلا پہ، غدیر پہ، اصل دین پہ، مولا حسین کی عزاداری پہ، ماتم پہ، جلوس پہ کبھی سودا بازی نہیں کر سکتے، کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر بھی یزیدیت جب بھی اٹھی ہے، اس کو ناکامی ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہوا ہے، دنیا میں بھی اسے ذلت نصیب ہوئی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ہے ہاتھ منا ذلہ، ہمارے سے یعنی ہم سے اور ہمارے چاہنے والوں سے ذلت دور ہے۔ تو یہ جو دور ہے، یزیدیت نے اپنا چہرہ دکھایا تھا، اس کا ایک ریئیکشن آیا حسینیوں کے کی طرف سے کہ پورے ملک میں اور پوری سبحان اللہ، دنیا میں باقاعدہ اربعین کی واق شروع ہو گئی ہے، اور یہ یزیدیت کی ایک بہت بڑی نہ صرف شکست ہے، اس کے منہ کے اوپر تھپڑ، اور آئندہ سالوں میں یہ ایک اربعین کی واق پوری دنیا کی واق بن جائے گی کربلا کی طرح۔ اور لوگوں نے دیکھے وہ فوٹیج اور ویڈیوز کہ جس میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہیں، نہ صرف کراچی میں، نہ صرف وہ اور سندھ کے شہروں میں، پنجاب کے شہروں میں، پنڈی میں، مختلف شہروں میں اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہیں، ایسے لگتا تھا جیسے لوگ نجف سے کربلا کروڑوں کی تعداد میں جا رہے ہیں۔ تو یزیدیت کو اللہ آئندہ اکبر، یہ بھول نہیں کرنی چاہیے، جب بھی کوئی اس قسم کی دوبارہ حرکت کرے گی تو یہ اجتماعات بھی بڑھیں گے، یہ واق بھی بڑھے گی، یہ اسی طرح جلوس بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اور حسینیت جو ہے اس کا پرچار بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا مجھے سبحان امید ہے اللہ، کہ آئندہ یزیدیت یہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ بالکل یقیناً یہ وہی جملات ہیں جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہماری تعلیم کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ جتنا اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی اس کا نور زیادہ بھڑکے گا۔ جب بھی یزیدیوں کی جانب سے
کوئی ایسی مذموم حرکت کی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں حسینیت اور زیادہ نکھار کے اور زیادہ شجاعت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے پاس وقت کم ہو رہا ہے، قبلہ ایک سوال کر کے اور اس کے بعد زیارت الاربعین کے اوپر جاؤں گا۔ اربعین ظہور امام زمن صاحب زمن کے ظہور میں سے اور اربعین سے اس میں کیا مشابہت ہے؟ عرفا کہتے ہیں کہ ظہور کی جھلک اگر دیکھنی ہے تو مسیرت الاربعین کی طرف نگاہوں کو گاڑ کے رکھنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں آپ کے اس کوشچن کے آنسر میں آنے سے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی طرف جو بی بی نے بھی جملے کہے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام جب 11 علیہ محرم السلام کو وسلم۔ مقتلگاہ سے گزرے تھے، تو وہ یقیناً قرآن کی آیت سے استدلال کیا تھا۔ قرآن کی آیت میں یہ بات موجود ہے جو آپ ذکر فرما رہے تھے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ اکبر۔ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں نا، اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور خدا اس بجھانا بات کو چاہتے ہیں۔ قبول نہیں کرتا۔ وَيُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دوسری آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں اور کافروں کو اگرچہ یہ بات بری لگے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، یعنی یہ ہدایت تو کا سبحان چراغ اللہ، جلتا رہے انشاءاللہ۔ گا۔ اور امام زمانہ علیہ السلام جیسے کہ آپ نے سوال کیا، ان کے وجود کے اللہ ذریعے سے یہ دین اور یہ چراغ جو ہے ہدایت کا پوری دنیا میں روشنی دے گا، اور ہر بندہ اصلی اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یقیناً اربعین کا بہت بڑا رابطہ ہے، کربلا کا بہت بڑا رابطہ ہے انقلاب امام زمانہ علیہ السلام اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے، کیونکہ یہ جو کربلا کا انقلاب برپا ہوا ہے، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا ہے اور تمہید ہموار کر رہا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ انشاءاللہ، کیونکہ بے شک پہلے جو اللہ۔ تھا اس وقت جو صورتحال تھی، لوگوں کی تربیت نہیں تھی، لوگوں کے معرفت نہیں تھی، لوگوں کے ذہن ہموار نہیں تھے، اس لیے امام حسین علیہ اللہ السلام کو قربانی دینی علیہ پڑی، السلام امام حسن شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، باقی ائمہ شہید ہوئے، کیونکہ تمیز مہیا نہیں تھی۔ اب امام زمانہ علیہ السلام نے چونکہ پوری دنیا پہ دین کو پھیلانا ہے، اس کے لیے کربلا جو ہے بہت بڑی تمیز صدیوں سے یہ مہیا کر رہا ہے، اور دن بدن حسینیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے جذبے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کے ایمان اور میں تقویت آ رہی ہے، لہٰذا اور اربعین کا یہ جو ہے، اربعین کا یہ جو اجتماع ہے، اسی لیے یہ یزیدی اور استکباری طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے۔ اور اس سال بھی انہوں نے بھرپور اپنا پیسہ خرچ کر کے چند اپنے بالکل ایسے ہی گماشتوں ہے۔ کے ذریعے سے اربعین کا اجتماع کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور یہ نعرے بھی لگائے کہ ہمیں اربعین نہیں چاہیے، تو ان کو نہیں پتا کہ یہ تو خدا کا ارادہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، ان الحسین مصباح الہدا، اور خدا اس والصفین ہدایت کے والنجاة، چراغ کو اللہ نہیں اکبر۔ بجھنے دے گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، امام حسین علیہ السلام نے اللہ اللہ کے اکبر، ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا میدان کربلا میں۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے ذکر کو بلند کرے گا، میں اس کے ذکر سبحان کو اللہ، بلند کروں گا۔ تو یہ جزاک اللہ۔ حسین حسین جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا روار ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یہ اکبر، اللہ کا جزاک وعدہ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو میں یہ جی، سمجھتا ہوں ایک کہ اور کوئی بھی شخص جو ہے اس عظیم جو انقلاب کو نہیں روک سکتا، یہ بڑھے گا، اور اس کا نتیجہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ہم انشاءاللہ، سب مومنین اس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا ظہور قریب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ الدئی وابن الدئی قد دركزني بين اثنتين، بين الذلة والذلة هيهات من الذلة۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشن کو باقاعدہ اس کا اعلان کیا اور اپنے راستے کا اعلان کیا، اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ مخفی نہیں رکھا ہے، اپنے پورے مشن کا احیا کر کے، اعلان کر کے، راستہ بتا کے آگے بڑھے۔ قبلہ زیارت اربعین کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہمارے پاس تقریباً اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 15-16 منٹ ہے، اس میں مسائب بھی جو ہے وہ ہم نے سننے ہیں آپ سے، تو چاہیں گے کہ کچھ اختصابات، اگر پوری زیارت اربعین نہ ہو سکے تو کچھ جملات جو ہے وہ ارشاد فرما دیں تاکہ مسائل پہ جائیں۔ اب اس وقت ہم کال جی، نہیں لے پائیں گے، معذرت چاہتے ہیں، نمبر بھی ہٹا دیں، کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ اس کے بعد مسائل کے اوپر جا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات کی طرف سے اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے
جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے اور اہل بیت چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے میں زیارت اربعین علیہ السلام کی نیت کرتا ہوں قربت اللہ. انشاءاللہ جو بھی مومنین نیت اللہ. کریں گے ان کو اجر ملے گا. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات وقتیل الابرات. اللہم انی اشہد انہ ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بشہادت وحبوتہ بسعادت واجتبیتہ بطیب الولادت وجعلتہ سیدا من السادت وقائدا من القادت وزائدا من الزادت واتیتہ موارث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فعاذرا فی الدعاء ومنح النصح وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالت وقد توادر علیہ من غرته الدنیا وباہذہ بالعرض للادنا وشرا آخرته بالثمن الاوقس وتغطرسا وتردى في هواه واسقطك واسقط نبيك واتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومحلق من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى تاق اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلمون وأمري لأمركم متبعون ونصرتي لكم مودة حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے زیارت الاربعین، جس کی بہت ہی تاکید ہے اور مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک زیارت اربعین ہے کہ زیارت اربعین کے روز جو ہے وہ پڑھی جائے. آپ نے زیارت اربعین سنی
اور اس وقت قبلہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کم ہو گیا ہمارے پاس، دامت وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، 10 منٹ صرف ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آج اربعین کا دن ہے، مصائب اربعین جو ہے وہ قبلہ بیان کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی زیارت میں ایک جملہ ذکر ہے: السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات۔ زیارت اربعین کے ان دو جملوں پہ اگر انسان غور کرے تو مصائب کا ایک پہاڑ ان جملوں میں چھپا ہوا ہے۔ پہلے جملے میں فرماتے ہیں: میرا سلام ہو اس قیدی پہ جنہیں مصائب نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، اور میرا سلام ہو اس پہ کہ جو آنسوؤں کے مقتول ہیں۔ اور قربت کی جمع ہے، جب قرب کو جمع کیا جائے تو قربات بنتا ہے، اور الف لام آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کا قرب جو ہے مولا حسین علیہ اللہ اکبر، السلام کے اللہ اکبر۔ قربوں کو تو ذکر نہیں کر سکتے، لیکن مدینے سے اپنی والدہ گرامی اور اپنے نانا کا روزہ چھوڑنا بہت بڑا قرب تھا مولا حسین کے لیے۔ پھر بندھے ہوئے احرام کو توڑنا ایک اور قرب تھا۔ پھر علی کی بیٹیوں کو ان جنگلوں کا سفر کروانا بہت بڑا قرب تھا حسین کے لیے۔ پھر جب کربلا میں آئے اور 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، بہت بڑا قرب تھا حسین کے لیے۔ جب بچے آلاتش کی آوازیں دے رہے تھے، علی اکبر کا زین سے زمین پہ آنا بہت بڑا قرب تھا۔ عباس کے بازوؤں کو شہید ہونا بہت بڑا قرب تھا۔ قاسم کے ٹکڑے ہونا بہت بڑا قرب تھا۔ لیکن ان تمام قرب اور بلا و مصیبتوں کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت تھی مولا حسین کے لیے، وہ یہ تھی کہ زینب جیسی بہن کی چادر لٹ جائے گی۔ جب امام کا آخری وقت تھا تو کسی ملعون نے کہا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے تو پھر خیام کا رخ کرو۔ عزادارو، جب ملعونوں نے خیام کا رخ کیا تو حسین علیہ السلام کو جناب زینب نے پکارا: ان کنت حیا فادرکنا، اے حسین، اے ہے میرے حبیب، اگر زندہ ہو تو ہماری مدد کیجیے۔ عزادار حسین اس عالم میں بھی جب حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، غیرت کے امام زمین کربلا پہ کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں۔ جب نہ اٹھ سکے تو پھر ایک جملہ کہا: اے ظالمو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کم از کم میری زندگی میں خیام کا رخ نہ کرنا، میری زندگی میں میری بہنوں کی چادریں نہ اتارنا۔ عزادارو، میں کس کس کرب کو بیان کروں۔ حسین علیہ السلام کے بارے میں زیارت میں دوسرا جملہ ملتا ہے: وقتیل العبرات۔ ابرات بھی ابرا کی جمع ہے، اور ابرا آنسو کو کہتے ہیں، عبرت اور ہوتا ہے، ابرا اور ہوتا ہے۔ اس میں بھی الف لام داخل ہے۔ یہ وہ مقتول ہیں جس پہ ہر قسم کی مخلوق نے آنسو بہائے۔ روایات کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، 40 دن تک آسمان خون روتا رہا، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جملے ملتے ہیں۔ مقتل خوارزمی کو اٹھا کے دیکھ لیں، عزادارو، مچھلیاں روتی رہی، ہوا میں پرندے روتے رہے، جنہوں نے نوحہ کیا فرشتے روتے رہے، زمین روتی رہی، آسمان روتا رہا۔ اور تمہارے بارے میں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں: وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین، میں آپ کے اوپر آنسو کے بدلے خون رو رہا ہوں۔ اور زین العابدین روتے رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ رویا حسین کے اوپر۔ رسول اسلام زندگی حسین میں روتے رہے، جناب زہرا روتی رہی، مولا علی جب صفین سے گزرے، اسی مقام سے گزرے، ابن عباس کہتے ہیں علی اتنا روئے کہ دہڑی آنسو سے بھیگ گئی، اور یہ جملے کہے: صبرن صبرن یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا۔ عزادارو، اب تک مومنین رو رہے ہیں، اور محشر میں ایک مجلس برپا ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی طلب کرے گی نا: اے پروردگار، میرے حسین کا انصاف کر، تو آواز آئے گی: کیا حسین کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ایک صورت نظر آئے گی، اچانک کیا دیکھے گی؟ اے زہرا، قلب محشر میں دیکھو، جب بی بی نگاہ کرے گی
तो एक ऐसा जिस्म नज़र आएगा जिसके ऊपर सर नहीं होगा। तो रिवायत कहती है बीवी रोना शुरू करेगी और इतना रोएगी कि बीवी के रोने से सारे जो महशर में मखलूक जमा होगी वो रोने लगेगी, फरिश्ते रोने लगेंगे। महशर में इतना गिरिया होगा कि शायद दुनिया में इतना गिरिया कहीं नहीं हुआ होगा। अज़ादारों, मैं कौन-कौन से मसाइब को बयान करूँ। यही अरबईन का दिन था कि जब कैद निभा के आया है ये काफ़िला एक ऐसे मकाम पे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा फूफी अम्मा, एक रास्ता मदीने को जा रहा है और एक रास्ता करबला को। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं चाहती हूँ करबला जाऊँ क्योंकि अभी तक मैं जी भर के अपने हुसैन को रो न सकी। बीबी करबला आई है, जाबिर पहले पहुँचे हुए थे, जाबिर ने पुरसा दिया, इमाम हुसैन का पुरसा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनकी फूफियों और बहनों की चादरों का पुरसा दिया। अब रिवायत कहती है कि बीबियाँ एक कब्र से उठती, दूसरे पे बैठ जाती, दूसरी पे जब गिरिया कर लेती, तीसरी कब्र पे जाती। जब 3 दिन गुज़र गए, किसी ने कहा मौला ज़ैनुल आबिदीन थोड़ी और मोहलत दे। इमाम ने कहा अरा मा ला तरौन, मैं जो कुछ देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे। मैं अपनी फूफी ज़ैनब को देख रहा हूँ, कादत अन तमूत अन करीब, दुनिया से इसकी रूह परवाज़ कर जाएगी। लिहाज़ा मैं ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकता। अज़ादारों, जब जनाब ज़ैनब को खबर मिली कि मदीने की तरफ कूच की तैयारी हो रही है, तो बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, मेरा कोई मदीने में रह गया है जो मैं मदीने जाऊँगी, मुझे करबला रहने दो। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून। परवरदिगार बहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल व मकबूल फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीन अता फरमा, इस वबाए कोरोना से हम सबको निजात अता फरमा। अल्लाह अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को कबूल फरमा। इसी तरह ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को कबूल फरमा। हम सब को हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाना, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाना, हम सब को शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमाना। उलमाए अल्लाह आलम का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा, उलमाए हक़्क़ा का अल्लाह साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। इसी तरह अल्लाह जितने भी मोमिनीन मोमिनात पूरी दुनिया में किसी परेशानी में मुब्तला उसकी परेशानियों को दूर फरमा, सब के रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फरमा और शियान हैदर करार को मज़ीद हुसैन हुसैन करते हुसैन के नाम पे मज़ीद मुत्तहद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इलाही ज़्यादा से आमीन ज़्यादा अज़ादारी बर्पा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही तमाम सुन्नी शिया मुसलमानों को पूरी दुनिया में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस्लाम दुश्मन ताकतों के सामने एक सीसा फैलाई हुई दीवार बनने की सुन्नी शिया को तौफ़ीक़ अता फरमा। बिलख़ास इलाही पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी इलाही दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा, अगर हिदायत के अहल नहीं इलाही उनको नेस्तो नाबूद फरमा। आखिर में दुआ करूँगा अहले बैत चैनल की पूरी टीम, खुसूसन बिरादर मूसवी साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा और सब की इलाही कोशिश और साई को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। व आखिरु इलाही दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व सल्ले अला रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे करबला अल मुक़द्दसा से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजवी साहब को यौम अरबईन, ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप हमारी स्क्रीन से देख रहे हैं। यौम अरबईन की जो मुख्तलिफ जहतों के ऊपर हमने कोशिश की कि उसको जो है मुख्तलिफ जहतों से मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया, मगर हमारी स्क्रीन से जो है वो मारिफ़ अहले बैत का सिलसिला, अहले बैत अलैहिस्सलाम का पैगाम जो है वो नशर होता रहेगा। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह कल जो के टाइम से 4 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व